अस्सलाम वालेकुम। ये है आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज होने वाली 3-4 ख़बरों का मैं सरसरी तज़किरा करना चाह रहा हूँ। वो ख़बरें जो मुस्तक़बिल करीब में या मुस्तक़बिल बईद में मौजूदा हालात के हवाले से एक मंज़रनामा बनाएंगे या पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं उस पर नए सिरे से असरअंदाज हो सकेंगे। जो 4-5 बड़ी ख़बरें आज वक़ूफ़ पज़ीर हुई है उसमें से पहला मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है, जहाँ पर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से हुकूमती जो दरख्वास्तें हैं वो ज़ेर समाअत हैं। उस पर आज समाअत हुई है। इस समाअत में कुछ मबाहिस छिड़े हैं, उसका मैं ज़िक्र करूँगा। इसके अलावा आज जो है वो जो सबसे बड़ा मामला तय हुआ है वो आदिल बाज़ई का है। आदिल बाज़ई जो कौमी असम्बली के रुकन हैं और जिनके स्टेटस का मसला था कि वो PMLN के रुकन है या PTI के रुकन है। उम्मीदवार ये बता रहे थे कि वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला कर दिया था कि नहीं, ये PTI के नहीं बल्कि PMLN के रुकन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका फ़ैसला कर दिया है और फ़ैसला महफूज किया। इसके बड़े असरात होंगे, इस पर बात करूँगा। तीसरा जो अहम तरीन मौजू है वो आइन की 26वीं तरमीम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं। मेरे ख़्याल में 12 दरख्वास्तें या कुछ उससे ज़ायद दरख्वास्तें होंगी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं, मगर इस पर डायरी नंबर तक नहीं लगाए जा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अंगड़ाई ली है और कम से कम उन दरख्वास्तों पर डायरी नंबर लग गए। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि अनकरीब आइन की 26वीं तरमीम जो है वो ज़ेर बहस आएगी सुप्रीम कोर्ट में। केस ये ज़ेर समाअत होंगे, ये तमाम दरख्वास्तें ज़ेर बहस आएंगी। और ये जहन में रखिए कि ये आइन की 26वीं तरमीम ही है जिसकी बुनियाद पर ये पूरा महल खड़ा हुआ है, रेत की बुनियादों पर। अगर आइन की 26वीं तरमीम का मामला तय हो गया तो ये पूरी जो सरकारी इमारत की या जो हुकूमत की का जो महल है उम्मीदों का, ख्वाबों का और सराबों का, वो ढह पड़ेगा। तो इस पर डायरी नंबर लग गए हैं। एक अहम तरीन ख़बर जो आज की है और जिसे आइंदा दिनों में बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस बनना है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर के मामले को अदालत में ले जाने का फ़ैसला है। इत्तला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो पिटीशन तैयार कर ली गई है और वो तमाम कवायद जमा कर लिए गए हैं जो 24 नवंबर के ज़ख्मियों से मुताल्लिक़ हैं और PTI की ज़बान में शहादतों से मुताल्लिक़ है। यानी वो कारकुनान जो उनके शहीद हुए और वो कारकुनान जो ज़ख्मी हुए, उनकी तमाम शहादतें इकट्ठी कर ली गई हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ समेत कई लोग ये कहते हैं कि न ये अपने ज़ख्मी पेश कर पा रहे हैं और न ये जो लोग जान से गए हैं डी चौक एहतजाज में, उनके कोई कवायद हमें दे रहे हैं। ज़ाहिर है अब जब ये मामला कोर्ट में जा रहा है तो ये तमाम कवायद कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे और ये हुकूमत के हाथ भी लग जाएंगे। तो कम से कम ख्वाजा आसिफ साहब अब कौमी असम्बली के किसी इजलास में लहकते बहकते ये तो ना कह सकेंगे कि हमारे सामने वो हक़ाइक़ ही नहीं है। इत्तला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई राजदारी से और कमाल एहतियात से इसकी तैयारी की गई और इसकी भिनक किसी को नहीं पड़ने दी, क्योंकि ख़दशा ये था कि अगर कारकुनान के नाम सामने आए, ज़ख्मी कारकुनान के, या वो लोग जो अपनी जान की बाजी हार गए डी चौक में एहतजाज करते हुए, तो उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी और वो हक़ाइक़ कहीं किसी न किसी तरह डिस्टॉर्ट करने शुरू कर दिए जाएंगे। चुनांचे PTI ने इंतहाई राजदारी से ये सारा काम मुकम्मल किया है और अब एक पिटीशन तैयार हो गई है। ज़ख्मियों के और डी चौक पर अपनी जानें गंवाने वालों के जो कवायद हैं उससे मुताल्लिक़ जो हक़ाइक़ हैं कोर्ट में जो काबिल कबूल होते हैं वो सब जमा किए गए हैं। मेडिकल रिकॉर्ड इसका बनाया गया है और अब एक पिटीशन के ज़रिए ये कोर्ट की नज़र कर दिए जाएंगे। कहानियाँ कभी नहीं मरती, किरदार मर जाते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो कहानी है वो हमेशा बाकी रहती है। डी चौक की कहानी कभी नहीं मरेगी।
کردار ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، لوگ اتھل پتھل ہو جائیں گے، وقتی طور پر معاملات مینیج ہو جائیں گے، شام کو صبح کر لیا جائے گا اور صبح شام میں ڈھل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہانی جو ڈی چوک میں پیدا ہوئی ہے، وہ تصورات جو ڈی چوک میں فنا ہوئے ہیں، وہ احساسات جو ڈی چوک کی قتل گاہ میں رون دیے گئے ہیں، اور وہ لوگ اور وہ پھول جو وہاں مسلے گئے ہیں، وہ کبھی فراموش کر دیے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کسی نہ کسی طرح یہ موضوع زیر بحث آتا رہے گا، اور اب دیکھیے تحریک انصاف نے اس معاملے کو نئے سرے سے ایک جہت دے دی ہے، اور کسی بھی وقت یہ عدالت میں یہ معاملہ زیر بحث آنے والا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابتدا میں تو ظاہر ہے عدالتیں اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں، تو یہ بھی آئین کی کسی 26ویں ترمیم کی طرح ڈائری کا محتاج رہے گا کیس، لیکن یہ کیس زندہ رہے گا، اس کے حقائق موجود رہیں گے اور زیر بحث آتے رہیں گے۔ اس دوران بین الاقوامی سطح پر بھی پی ٹی آئی کچھ تیاریاں کر رہی ہے، تو اس تیاری کی بھی ایک جھلک ہمیں نظر آئے گی۔ آج ہی ہم بیرسٹر گوہر کی زبان سے پھر یہ سن رہے ہیں کہ 24 نومبر کے جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں اور اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ روز بروز تیز سے تیز تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دباؤ کی وجہ سے یہ مطالبہ ختم ہو جائے، کیونکہ کارکنان سے جڑے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی جو آواز ہے وہ نیچے سے اٹھتی ہے، اور اس کو کبھی بھی پی ٹی آئی کی قیادت نظر انداز نہیں کر پائے گی، اور پی ٹی آئی کا کارکن اور پی ٹی آئی کی مین قیادت یعنی عمران خان، اس کا جو تعلق ہے وہ تعلق ایسا ہے کہ وہ ٹوٹ ٹاٹ نہیں سکتا۔ حالیہ دنوں میں ہر امتحان کے موقع پر یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ تعلق کسی بھی امتحان میں سرخرو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے ڈی چوک والا، یہ اب ایک پٹیشن میں ڈھل کر عدالت میں جانے والا ہے۔ دوسری خبر پہ آئیے، سپریم کورٹ میں جو سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا مسئلہ ہے جس پر حکومت گئی ہے، یہ جو معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا ملٹری ٹرائل سویلینز کا، اس کے خلاف اپیلیں لے کر گئی ہے موجودہ حکومت۔ وزارت دفاع کی طرف سے وکیل خواجہ حارث صاحب جو اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آج سماعت ہوئی، اور آج اس کی سماعت میں کچھ اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ جو سوالات معزز ججز کی طرف سے کیے گئے ہیں، اگر ہم ان ریمارکس پر انحصار کریں اور ان ریمارکس پر بھروسہ کریں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، لیکن ریمارکس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ججز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریمارکس کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں اور فیصلے کے وقت فیصلہ کچھ اور آ جاتا ہے۔ بہرحال آج جو ریمارکس تھے مجموعی طور پر ججز کے، اس سے جو ذہن بنا ہے وہ یہ کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی شاید اجازت نہ مل سکے گی حکومت کو، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اور ماضی میں وہ جو میثاق جمہوریت کا ایک غلغلہ تھا اس کا حصہ رہنے والی جماعتوں کی ہے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو سویلین بالادستی کے نام پر اکٹھی ہوئی تھی۔ یہی وہ جماعتیں ہیں جو بنیادی طور پر سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ان کے ماضی کے تجربات تھے اس کے خلاف ایک رد عمل کی شکار ہو کر ایک سویلین بالادستی کی جنگ مشترکہ لڑنے کے عزم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوئی تھی۔ مگر اب یہ جماعتیں ملٹری ٹرائل سویلینز کا، یعنی عوام کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے مقدمے کو لڑ رہی ہے، اور اس کے لیے خوش ہے، کیونکہ ان ملٹری ٹرائلز کا جو نقصان ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہوگا۔ لیکن دن کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج جو یہ کام کر رہے ہیں کل یہ ایک دلیل بنیں گے ان کے خلاف، اور یہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے یہ جماعتیں۔ بہرحال اس سے قطع نظر آج ہوا یہ کہ جب یہ خواجہ حارث صاحب اس کیس کو لڑ رہے تھے اور سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی اجازت لینے کی ایک کوشش کر رہے تھے جو کالعدم کر دی گئی تھی، اس پہ کچھ سوالات پوچھے ججز نے۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا سویلینز کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ میں عرض کر دوں پہلے سے ہی کہ ان تمام سوالوں کے جواب میں خواجہ حارث صاحب کے پاس جو بھی جواب تھے وہ انتہائی پھسپھسے تھے۔ بہرحال کوئی کمال مربوط مضبوط وہ جملہ یا
کوئی جواب نہیں دے سکے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو شخص آرمڈ فورسز میں نہیں ہے، یعنی ایک شخص جو فوج میں ہی نہیں ہے، جو ملٹری کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے۔ ایک تیسرا جو سوال کیا گیا وہ یہ کہ کیا کوئی اکسائے، کوئی کسی بات کے لیے کسی کو پرووک کرے تو یہ معاملہ بھی اب ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا۔ ایک موقع پر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ اگر کوئی فوجی اپنے کسی افسر کا قتل کر دے تو یہ کیس کہاں چلے گا؟ اس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے عام عدالتوں میں چلے گا۔ تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ جب یہ کیسز عام عدالتوں میں چلیں گے، ایک فوجی اپنے فوجی افسر کو قتل کر دیتا ہے تو وہ کیس عام عدالت میں چلے گا، تو یہ آرمی املاک کو نقصان پہنچانے کے کیسز آپ ملٹری کورٹ میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ بہرحال ایک موقع پر معزز جج نے یہ بھی کہا کہ جو سب سے بڑا عہدہ ہے ملک کا وہ صدر مملکت کا ہے۔ اگر کوئی صدر ہاؤس پر حملہ کرتا ہے تو مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے گا، تو پھر آرمی املاک پر ہونے والا حملہ ملٹری کورٹ میں کیسے چل سکتا ہے؟ اگر آپ آج کے مختلف ججز کے جو ریمارکس ہیں اس کو اپنے پیش نظر رکھیں اور ایک اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کیا فیصلہ آئے گا، تو ظاہر جواب تو یہ بنتا ہے کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال کل پر یہ کیس چلا گیا ہے، اس کا جواب کچھ بھی ہمیں فیصلے کی صورت میں ملے، چاہے یہ اجازت مل جائے چاہے یہ اجازت نہ ملے ملٹری ٹرائل کے سویلینز کے، اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر بہت گہرا پڑنے والا ہے۔ اب آ جائیں اس خبر کی طرف جو عادل بازئی سے متعلق ہے۔ عادل بازئی قومی اسمبلی کے حلقہ 262 سے رکن منتخب ہوئے۔ مذاق یہ ہے کہ عادل بازئی بار بار بتکرار بصد اصرار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری جو مہم چلائی ہے الیکشن کی وہ عمران خان کے نام پر چلائی ہے، میرا ایک ایک ووٹر جو مجھے جانتا ہے اس نے مجھے عمران خان کے نام پر ووٹ دیے ہے اور میں عمران خان کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ مگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کے باوجود کہ آپ نے کوئی بھی مہم چلائی ہو، ہمارے پاس ایک ایسا کاغذ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پی ایم ایل این کے رکن ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ جو الیکشن کمیشن کا تھا، الیکشن کمیشن نے ایک حلف نامے کی بنیاد پر یہ حلف نامہ ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ یہ دراصل مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے آیا تھا، یعنی میاں نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں ان کی طرف سے آیا تھا کہ یہ ہمارے رکن ہیں۔ اس کی بنیاد پر، اس کاغذ کے ٹکڑے کی بنیاد پر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ یہ پی ایم ایل این کے رکن ہیں اور ان کی پی ٹی آئی کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم کر دی گئی اور ان کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی۔ اس پر جو ہے وہ عادل بازئی صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، ان کے ڈی سیٹ ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ نے ختم کر دیا، اب وہ پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر بحال ہو گئے ہیں۔ مگر آج سپریم کورٹ میں جب یہ موضوع زیر بحث آیا تو جو سوالات وہاں پوچھے گئے ہیں اس سے جو اثرات کا دائرہ بن رہا ہے وہ خاصا مستقبل پر اثر انداز ہونے والا ہے۔ یہ معاملہ سادہ طور پر یہ نہیں ہے کہ عادل بازئی صاحب پی ٹی آئی کے رکن تھے اور ان کو وہ رکنیت سپریم کورٹ سے مل گئی ہے۔ وہاں سوال یہ اٹھا کہ آخر الیکشن کمیشن نے یہ تعین کس برتے پر، کس بوتے پر کیا ہے کہ یہ صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں اور پی ایم ایل این کے رکن ہیں، یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے آیا؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوا ہے کہ جب ایک حلف نامہ ایک رکن دے رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں، تو آخر ایک سیاسی جماعت کا سربراہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا رکن تھا اور اسے ڈی سیٹ کیا جائے، تو یہ حلف نامہ جب آپ مانتے ہیں اور وہ حلف نامہ نہیں مانتے تو اس کے بیچ میں وہ تحقیق کہا ہے جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہو کہ یہ حلف نامہ درست ہے اور یہ حلف نامہ غلط ہے۔ تو الیکشن کمیشن ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ الیکشن کمیشن جو پہلے دن سے جانبدار ہے، الیکشن کمیشن جہاں کوئی انسانی قدر، جہاں کوئی انسانی شرافت، جہاں کوئی اعلیٰ سماجی اصولوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، جہاں فارم 47 کے تحت
ایک حکومت قائم کی گئی ہے جہاں مینڈیٹ کو جعلی طور پر بنایا گیا ہے، جہاں اقلیت کو اکثریت میں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہی وہ چکی ہے جہاں پر انصاف کو پیسا گیا ہے، یہی وہ چکی ہے جہاں عوامی امنگوں کا خون کیا گیا ہے، یہی وہ چکی ہے جہاں پر کئی پارٹوں میں عوامی جو مینڈیٹ ہے اس کو پیس کر اس کی توہین کی گئی ہے۔ اس الیکشن کمیشن کو ابھی تک کہیں پر بھی جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکا۔ یہ الیکشن کمیشن ابھی تک محفوظ اگر تھا تو اس کا سبب یہ تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے وہ ماضی میں چیف جسٹس تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان کوئی ایسا تعلق تھا جس کا تذکرہ سپریم کورٹ سے لے کر الیکشن کمیشن تک ہوتا تھا اور قومی اسمبلی سے لے کر ہر اس جگہ ہوتا تھا جہاں طاقت کی پرچھائیاں موجود ہے۔ اس تعلق نے اس پورے کھیل کو سنبھال کے رکھا تھا جو آج موجود ہے۔ آج کی قومی اسمبلی اگر موجود ہے، آج کا یہ جعلی مینڈیٹ کا یہ مراکز موجود ہے تو اس کا سبب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مل جل کر یہ پورا کھیل کھیلا تھا۔ اب یہ ساری باتیں زیر بحث آ رہی ہے۔ اگر عادل بازئی کے حوالے سے یہ فیصلہ جو ریمارکس ہوئے اور جو سوالات ہوئے ہیں یعنی اس کے اثرات پہ چلا گیا تو PMLN کے صدر میاں نواز شریف صاحب کی اہلیت پر سوال اٹھ جائے گا کہ انہوں نے ایک جعلی اور غلط حلف نامہ الیکشن کمیشن میں کیسے جمع کرایا۔ اگر اسے ایک بددیانتی پر محمول کر لیا جائے، سپریم کورٹ میں اس کو بددیانتی تسلیم کر لیا گیا تو پھر نواز شریف صاحب کی اپنی اہلیت کا ایک سوال پیدا ہو جائے گا اور یہ سوال کوئی غیر اہم نہیں ہوگا۔ اس کے اثرات ہوں گے PMLN کی قیادت پر اور قومی اسمبلی میں ان کی نشست پر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میاں نواز شریف صاحب جو سیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہے، فارم 47 کے تحت ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ وہ اس وقت PMLN کی صدارت کر رہے ہیں اور پورا یہ جو جعلی بندوبست ہے اس کی ذمہ داری ایک طرح سے ان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، یہ نظام کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ زمی جنبت زما جنبت نہ جنبت گل محمد۔ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہے میاں نواز شریف پر؟ اگر ایسا ہوا تو اس کی اثرات ہم قومی اسمبلی پر بھی محسوس کریں گے۔ بہرحال نظر یہ آ رہا ہے کہ آئین کی 26ویں ترمیم پر موجود سپریم کورٹ میں 12 درخواستوں پر جو ڈائری نمبر لگا ہے، جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج ریمارکس آئے ہیں اور آج ہی جو 3 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں، جس میں جسٹس عائشہ صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب بھی اس کا حصہ ہے، انہوں نے جو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے اور اس کیس کے فیصلے کو محفوظ کرتے ہوئے جو ریمارکس دیے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ملک کے مستقبل کے حوالے سے جو بے چینی ہے اس کی لرزش اور اس کی لہریں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔